बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरतुल बकरा की तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ रहे हैं, जिसमें 27 आयतें हमने पढ़ ली हैं और आज 28वीं आयत से हमने शुरू करना है, जिसमें अगर पीछे से उसका ताल्लुक़ मिलाया जाए तो फासिकीन की कुछ बातें चल रही थी कि वो रिश्तेदारियों को तोड़ते हैं और ज़मीन में फ़साद करते हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको दोबारा से तौहीद की दावत दी है और ये पूछा है कि तुम अल्लाह ताला के साथ कुफ़र क्यों करते हो, हालांकि तुम कुछ भी नहीं थे बल्कि फौजशुदा थे, ख़त्म थे। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें जो है ना वो पैदा भी किया, फिर मारेगा भी, फिर तुम्हें दोबारा ज़िंदा करेगा। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको अपनी इबादत की तरफ राग़िब किया है। तो तर्जुमा हम इसका कर लेते हैं, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह, तो कैसे तुम कुफ़र करते हो अल्लाह ताला के साथ, व कुंतुम अमवातन, हालांकि तुम मुर्दा थे, फ़अहयाकुम, तो उसने तुम्हें ज़िंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मारेगा, फौत करेगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें ज़िंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। अच्छा, तफसीर बग़वी में है, यहाँ पर ये जो है अल्लाह ताला ने मुशरिकीन अरब जो थे, अरब के मुशरिकीन जो थे, उनको अला वजह ताज्जुब की बुनियाद पर ये कहा कि भाई तुम कैसे ये कह सकते हो। यानी ये जो कैफ़ा है यहाँ पर, ये एक तो सादा सवाल के लिए भी आता है, जैसे मिसाल के तौर पर हम किसी से पूछते हैं कैफ़ा हालुका, अरबी में किसी से हाल पूछना हो ना, हम हाउ आर यू पूछते हैं या आप कैसे हैं। तो अरबी में पूछना हो तो हम पूछते हैं कैफ़ा हालुका, आपका हाल कैसा है, यानी आप कैसे हैं। तो दूसरा ये ताज्जुब के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, यानी एक हैरान कुन बात के लिए कि तुम ये कर कैसे सकते हो, ये कैसे तुमने ये काम किया। तो यहाँ पर ये ताज्जुब के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, कैफ़ा। और तफसीर ज़ादुल मसीर जो है वो उसके अंदर ये बात मौजूद है कि कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह, कहते हैं फ़ी कैफ़ा कौलान, कि कैफ़ा में दो कौल हैं। पहला कौल क्या है, अन्नहु इस्तिफ़हामुन फ़ी माना ताज्जुब, कि ये सवाल है लेकिन ताज्जुब के माना में, कि तुम कुफ़र कैसे कर सकते हो अल्लाह ताला के साथ, तुम उसकी इबादत क्यों नहीं करते, क्यों नहीं जाके उसके सामने सजदा रेज़ होते, क्यों नहीं उसकी तस्बीह और तमहीद बयान करते, उसकी इबादतें क्यों नहीं करते। तो यहाँ जो है वो ताज्जुब किया जा रहा है, और कहते हैं वहाज़ ताज्जुब लिल मुमिनीन, और एक तो इसका माना वो हो गया जो मैंने बयान किया, दूसरा इसका माना ये हो गया कि ये ताज्जुब मोमिनों के लिए है, यानी मोमिनों को कहा जा रहा है कि इनसे ज़रा ये काफिर जो हैं, इनसे इनकी जो इस वक्त हालत है, इनकी जो कैफियत है, देखो ज़रा इन पे ताज्जुब करो कि इनको, इनके पास अभी भी आप देखें ना, दुनिया के अंदर आज तक इंसान मौत का हल नहीं ढूंढ सका। यानी जितना मर्जी हमने पढ़ लिया, जितनी मर्जी हमारे पास एजुकेशन आ गई, जितनी मर्जी हमने तालीम हासिल कर ली, एक बंदा है दुनिया के अंदर, उसने हर किस्म का पैसा कमा लिया, हर चीज़ उसने हासिल कर ली, उसके पास अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स हैं, उसके पास बहुत अच्छा अस्पताल है, उसके पास हर किस्म की मशीनरी मौजूद है, उसके पास हर किस्म की दवाइयाँ मौजूद हैं, और मेडिकल की टीम उसके पास दुनिया की एक्सपर्ट तरीन टीम मौजूद है। लेकिन क्या हो रहा है, कुछ देर इलाज चलता है, डॉक्टर आके कहता है सॉरी ही इज़ नो मोर, हम आपके मरीज को बचा नहीं सके, वो नहीं बच सका। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई अभी तक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत वो अपने पास रखी हुई है, किसको पैदा करना है, किसको नहीं पैदा करना, किसको फौत करना है, किसको कब फौत करना है, ये कोई किसी के लिए डिसाइड नहीं कर सकता। डॉक्टर कई दफ़ा कह चुके होते हैं कि भाई आपका ये मरीज बचेगा नहीं, लेकिन वो 20-20 साल, 50-50 साल मजीद जी जाता है, और कई दफ़ा बंदे को पता ही नहीं होता। बिल्कुल सही है, मशीनें बता रही हैं भाई इसका टेस्ट क्लियर है, मशीनें बता रही हैं इसमें मसला कोई नहीं, लेकिन क्या हो रहा होता है कि उसका नतीजा ये है कि बंदा जो है वो फौरी तौर पे मशीनों के अंदर उसकी कोई जो है ना वो बीमारी आ ही नहीं रही वहाँ पे, तो बंदा फौरी तौर पर मर जाता है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने उस वक्त भी, आज तो चलो बहुत ज़्यादा एडवांस दौर हो गया ना, मशीनरी का दौर है, और हर चीज़ हम कितनी कितनी चीज़ें जो है ना वो पता कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद मौत का आज तक किसी ने जो है ना वो हल नहीं इसका निकाल सके। अगर ये चीज़ इंसानों के हाथ में होती, या इंसान इसका कुछ कर सकते होते, तो आज तक इसका कोई ना कोई हल निकल आता ना। तो इससे तो यही पता चलता है कि अल्लाह ताला ने मौत और हयात वो अपने पास रखी हुई है, और इंसान की मौत को अल्लाह ताला ने बतौर दलील यहाँ पे, और इसकी ज़िंदगी को बतौर दलील यहाँ पे चैलेंज करके पेश किया है कि भाई तुम अल्लाह ताला के साथ कुफर कैसे कर सकते हो।
تمہارے پاس یہ جو ایک موت و حیات کا سسٹم ہے، اسی پہ غور و فکر کر لو کہ تم خود اس پہ کتنی تمہاری جو ہے نا دسترس ہے، تمہارا کتنا علم ہے، تم کتنی کوشش کر کے اس کے نتیجے تک پہنچ سکتے ہو۔ تو ایک معنی تو وہ ہو گیا کفار کے لیے، دوسرا معنی ہو گیا کہ مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم اس پر جو ہے نا وہ کفار پہ تعجب کرو۔ وقت ثابتت حجت اللہ علیہم، حالانکہ ان پر اللہ کی حجت ثابت ہو چکی ہے، اللہ نے دلیل دے دی۔ اب یہ دلیل جس نے ماننی ہو تو کتنی بڑی دلیل ہے، یعنی ایک بندہ وہ بالکل لاجواب ہو گیا، اس کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے، تو بھائی جاؤ نا تم ذرا کوشش کرو اور اس کا جواب لے کر آؤ کہ کیسے جو ہے نا وہ موت آتی ہے، یا تم کس طریقے سے جو ہے نا وہ معاملات کر سکتے ہو۔ اگر تمہاری مشینیں بتا سکتی ہیں، تمہارا علم بتا سکتا ہے، تو اس کو ذرا حل کرو نا۔ لیکن کیا ہے، ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اب جواب نہیں ہے تو جب دلیل کسی کو دی جاتی ہے اور دلیل میں بندہ لاجواب ہو جاتا ہے تو دو ہی آپشنز بچتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مان لینا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس کو مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ دوسری ہوتی ہے ہٹ درمی، دوسری ہوتی ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، اور یہی تھا کفار کا شیوا، یہی تھا ان کا طریقہ۔ کفار اس چیز کو ہٹ درمی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اور اناد کی وجہ سے وہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے ہم نے نہیں ماننا۔ تو یہ والی صرف مومنوں میں نہیں ہونی چاہیے، یعنی مومن کے اندر ایک عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے جب دلیل ثابت ہو جائے۔ دیکھیں دنیا کے اندر نا ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا کہ میری ساری باتیں صحیح ہوں کہ جی۔ تو دوسرا معنی اس میں ہو گیا کہ یہ استفہام جو ہے نا وہ توبیخ کے لیے ہے، اور ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تم اس چیز سے بچ جاؤ۔ اچھا، اس کے بعد ہے کیف تکفرون باللہ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا نا بھائی تم کفر کیسے کر سکتے ہو، تو یہاں پر ان کو دلائل دیے گئے اور سمجھایا گیا کہ بھائی دلائل کون سے ہیں۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، سب سے پہلی دلیل، یعنی تم بالکل اس دنیا میں تھے ہی نہیں۔ باپ تھا تو باپ کا نطفہ تھا، وہ ماں کے رحم میں جانا تھا، اور پھر اس کے بعد تم نے پیدا ہونا تھا، تو تم کچھ بھی نہیں تھے دنیا کے اندر۔ فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، یعنی ماؤں کے رحموں میں دنیا میں تمہیں پیدا کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر جب تمہاری مدت ختم ہو جائے گی، تمہاری یہ جو دنیا کی عمر ہے، جتنی بھی کسی انسان نے جینا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں نا 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی، یہ مطلب ایک ایوریج عمر ہے۔ وَأَقَلُّهُم مَّن يَجُوزُ ذَلِكَ، اور بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اس سے تجاوز کریں گے، یعنی عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی عمریں وہ 60 سے 70 سال ہیں۔ اب یہ 60 سے 70 سال کا ایک عرصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہاری یہ جو مدت ہے یہ دے کر میں فوت کروں گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں میں زندہ کروں گا۔ تو یہ زندہ کرنا جو ہے وہ قیامت کے لیے ہے، جس میں حساب و کتاب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز بتائی ہے کہ بھئی دنیا تمہارے لیے جائے امتحان ہے، یہاں پہ تمہاری آزمائش ہوگی، یہاں تم سے پوچھا جائے گا، یہاں پہ تم نے اعمال کرنے ہیں، اور قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ اب وہ پوچھا جانے کے لیے دنیا کے اندر جو بھی انسان کی کبھی بھی فوت ہوتا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، اس کے اندر پھر انسانوں کو اٹھایا جائے گا اور انسانوں سے پھر سوال کیا جائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیوں؟ تردون فی الآخرہ فیجزیکم باعمالکم، وہ تمہارے اعمال کے بدلے تمہیں جزا دے گا، یعنی جو بھی تم دنیا میں کر کے آئے ہو وہ ساری چیزیں۔ اب ایک بندے نے اللہ تعالیٰ کے جو دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے اس کو تسلیم کرنے کے بجائے کیا کیا، ان کے ساتھ کفر کیا اور اناد اور حسد والا ایک رویہ رکھا اور اس کو نہ مانا جان بوجھ کر۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ایک بندہ جو اچھائی کر رہا ہے، یہ دنیا کا اصول ہے نا، فطرت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ ہے جس نے اچھائی کی ہے، اسے انعام ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے، اور ایک بندہ ہے جس نے برائی کی ہے، اگر برائی والے کو سزا نہ ملے تو اچھائی والے کا اس کی جو محنت ہے، یعنی ہم لوگ نمازوں کے لیے اٹھتے ہیں، تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، ٹھنڈ میں وضو کرتے ہیں، ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، بھائی کتنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے نماز کے لیے جانا، اپنی دکان بند کر کے اپنے آفس سے یا کہیں پہ بھی کوئی بھی بندہ کوئی بھی عبادت کر رہا ہوتا ہے تو کتنا مشکل ہوتا ہے نا اس کے لیے، وہ عبادت کرنا، ٹائم نکالنا ہے اس کے لیے، سب کچھ کرنا ہے۔ اب اس کو اس کے بدلے کچھ نہ ملے، یعنی کافر کو بھی چھوڑ دیا جائے، جو کچھ نہیں کر رہا اس کو بھی چھوڑ دیا جائے، اس کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے نیکی کی ہے، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر رکھا ہے، اس کو بدلہ ملے، اور وہ بدلہ جو ہے نا اس کے اعمال کا بدلہ، اس کو جزا ملنی چاہیے، اور جو برے اعمال والے لوگ ہیں ان کو جو ہے نا وہ سزا ملنی چاہیے۔ تفسیر میسر میں ہے، یہاں پر خلاصہ اس کا لکھا ہوا ہے
کہ کیسے تم، یعنی مشرکین کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اور تم عبادت میں حالانکہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تم اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو، اور تمہارے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دلیلیں بھی تمہیں پیش کر دی کہ تم مردہ تھے، فاوجدکم ونفخ فیکم الحیات، تمہیں اللہ نے پیدا بھی کیا، تم میں زندگی کو پھونکا، پھر تمہاری جب عمریں ختم ہو جائیں گی تمہیں فوت بھی کرے گا، اس کے بعد پھر تمہاری جو عمریں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پورا حساب و کتاب کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ 40 سال جیے گا یا 50 سال جیے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف حساب اور جزا کے لیے لوٹائے جاؤ گے۔ تو تفسیر میسر میں یہ تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ تفسیر القرآن الکریم جو ہے حافظ عبدالسلام بٹوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کیا تفسیر لکھی ہوئی ہے، میں مختلف تفسیروں سے اس لیے جمع کر لیتا ہوں کہ ایک تو آپ لوگوں کا تفسیروں کے اندر سے نا ایک گزر ہو جائے گا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تفسیر بغوی بھی پڑھی ہے اس آیت کی، ہم نے تفسیر القرآن الکریم بھی پڑھی ہے اس آیت کی، تفسیر احسن البیان بھی پڑھی ہے اس آیت کی، ہم نے تفسیر المیسر بھی پڑھی ہے اس آیت کی، یعنی جس آیت کی تفسیر جہاں سے مجھے اچھی ملتی ہے اور وہ کوئی دلائل کے حساب سے ہوتی ہے تو میں اس کو جمع کر لیتا ہوں۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک تو آپ لوگ ایک ہی وقت میں اس لیکچر میں زیادہ تفسیریں پڑھ لیں گے نا، یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ نے شیخ جنید صاحب کا لیکچر سنا ہے، ایک ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی شیخ جنید صاحب ٹھیک ہے جو بھی باتیں کر رہے ہیں وہ ساری کسی نہ کسی تفسیروں سے لی ہوئی ہیں، میں جسٹ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں، ایک یعنی یوں سمجھ لیں یہ ایک کھانا بنا ہوا ہے یا حلوہ بنا ہوا ہے، صرف آپ لوگ یعنی میں کوشش کرتا ہوں مختلف جگہوں سے اس کو اکٹھا کروں، صحیح اور غلط کی تمیز کروں، کیونکہ میں پڑھا لکھا ہوں، عالم ہوں، اور میں نے اس چیز کی تعلیم لی ہے کہ بھائی صحیح حدیث ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے، کیسے صحیح علم کو پرکھا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں میں نکال کے اس میں سے آپ لوگوں کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ اب وہ خلاصہ ہے، ٹھیک ہے، 4 تفسیروں کا، 5 تفسیروں کا، 10 تفسیروں کا، جہاں جہاں سے میں جو پڑھتا ہوں وہ تو آپ لوگوں کے سامنے اس کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یا جمع کر لیتا ہوں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تفسیر کا جو کورس کیا ہے یا تفسیر ہم نے پڑھی ہے تو اس میں ہم نے 5 تفسیریں 4 تفسیریں جو ہے نا وہ ہم نے ریگولر اس میں سے یہ ساری چیزیں ہم گزرے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس تفسیر میں کیا لکھا ہوا ہے، اور آپ کو اس سے تفسیروں کے نام بھی پتہ چلیں گے، اور ایک تعلق بھی تفسیر کے ساتھ بنتا ہے کہ اگر ہمیں کبھی مثال کے طور پر میرا لیکچر آپ کو نہیں مل رہا یا آپ کو کوئی چیز فوری طور پر حل چاہیے تو آپ کو یہ تفسیروں کے نام میں ساتھ اس لیے لکھتا ہوں کہ آپ فوری طور پر وہ عربی والی تو ظاہر سی بات ہے میں اپنے لیے لکھتا ہوں تو وہ آپ لوگوں کو میں سمجھا دیتا ہوں اردو میں، لیکن اردو والی میں ایڈ کرتا ہوں خصوصی طور پہ آپ لوگوں کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے اور ہمیں ایسا یاد ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھا ہے لیکن وہ کہاں پڑھا ہے یہ یاد نہیں آ رہا ہوتا، تو آیت اگر بندہ ڈھونڈ لے تو کم سے کم جو اردو کی تفسیریں میں آپ لوگوں کو ساتھ ایڈ کروا رہا ہوتا ہوں تو اس میں سے آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر لکھا ہوا ہے آیت نمبر 28 کے حوالے سے کہ یا ایھا الناس اعبدوا، یہ جو پیچھے آیت گزری تھی نا کہ اس کے ساتھ توحید کی جو بات شروع ہوئی تھی نا پیچھے رکوع کے شروع میں، وہی بات آگے بڑھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارے کفر پر تعجب ہے جس نے تمہیں اس وقت زندگی بخشی جب تم بے جان تھے، یعنی موجود ہی نہ تھے، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ زندگی اور موت کا یہ سلسلہ تمہارے سامنے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کی بھی دلیل ہے اور تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے حاضر کرنے کی بھی دلیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں تھے تم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں فوت کرے گا اپنے سامنے جمع کرنے کے لیے، تو حاضر کرنے کی بھی یہ دلیل ہو گئی، تو اس سے پتہ چلا کہ آخرت بھی آنی ہے، تو اسی آیت سے یہ مسئلہ نکل گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک اس آیت کی تفسیر ہے۔ آگے جو ہے نا وہ آیت نمبر 29 ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، ہوا اللہ تعالیٰ الذی وہ ہے خلق لکم جس نے بنایا ہے تمہارے لیے، پیدا کیا ہے تمہارے لیے، ما ہر وہ چیز فی الارض زمین میں، جمیعاً تمام کی تمام، ثم استوى الی السماء پھر وہ آسمانوں کی طرف بلند ہو گیا، یہاں پہ السماء کا ترجمہ آسمان یعنی سارے آسمان کرنا ہے آپ نے، فسواہن سارے آسمان کیوں کرنا ہے بھائی، آگے نا فسواہن، دیکھیں اس میں ہنہ کی جو ضمیر ہے وہ جمع کی ہے، ٹھیک ہے، ہا ہما ہم ضمیر میں نے آپ کو پڑھائی تھی نا، تو ہا واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، ہما تثنیہ مؤنث کے لیے یعنی 2 چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ہنہ جو ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو السماء کا معنی یہاں پہ جمع ہے، اس کی دلیل کیا ہے، فسواہن، یہ فائدہ ہوتا ہے گرامر پڑھنے کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں، ویسے تو السماء سے ہمیں کیونکہ السماء جو ہے وہ اسم جنس ہے، یعنی واحد کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، اب یہاں واحد کا ترجمہ کرنا ہے جمع کا، تو اگلی ضمیر ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ جمع کا ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ثم استوى الی السماء پھر وہ آسمانوں کی طرف بلند ہو گیا، فسواہن اس نے آسمانوں کو برابر بنایا، 7 سماوات 7 آسمان،
वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। अच्छा, अब इसमें तफसीर बगवी में क्या लिखा हुआ है? तफसीर बगवी में लिखा हुआ है कि हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हर वो चीज़ पैदा की है जो ज़मीन में है। क्यों पैदा की है भाई? लिकई तातबिरू व तस्तदिल्लु, ताकि तुम उससे इबरत हासिल करो और दलील लो। यानी पिछली आयत के साथ अगर इसका ताल्लुक बनाए तो अल्लाह ताला ने एक तो तुम्हारे लिए मौत व हयात का एक सिस्टम पैदा कर दिया। दूसरी चीज़ जो तुम्हारे लिए पैदा की है वो क्या है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ये चीज़ क्यों पैदा की? लिकई तातबिरू व तस्तदिल्लु, के दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें हैं सारी सारी तुम्हारे लिए पैदा की। आप देखें ना, दुनिया के अंदर इंसान के लिए क्या, हर चीज़ इंसान के ताबे है। हर चीज़ इंसान के ताबे कैसे है? यानी आप देख लें, इंसान के लिए सूरज तुलू होता है, चांद आता है, यानी सूरज तुलू होता है दिन में काम करने के लिए, कि अगर हमने कोई काम करना है, बिजनेस करना है, चीज़ों को देखना है, परखना है, सिलाई करनी है, कढ़ाई करनी, कुछ भी करना है, तो वो दिन की रोशनी उसके लिए जो है ना वो हमारे लिए बनाई गई है। उसके बाद इंसान सारा दिन काम करके थक जाता है। अब जब थक जाता है तो अल्लाह ताला ने रात का सिस्टम कुछ इस तरह का बनाया है जिसको सुकून बनाया, जिसमें रोशनी मध्यम रखी है, तेज़ रोशनी नहीं रखी। सूरज की रोशनी में जो है ना वो ताकत देने वाला और सूरज की रोशनी में इंसान को जगाने वाला एक सिस्टम अल्लाह ताला ने रखा है, वो केमिकल्स उसमें रखे हुए हैं। और चांद की रोशनी में इंसान या कोई भी मखलूक़ात होती हैं वो सुस्त हो जाती हैं और उनको नींद आने लगती है। ये अल्लाह ताला का एक पूरा सिस्टम है। अच्छा, इसी तरीके से खाने पीने की आप चीज़ों में देख लें कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर चीज़ पैदा की हुई है। वो आगे इंशाल्लाह इसकी तशरीह में मैं बयान करता हूँ। तो ये बतौर दलील अल्लाह ताला ने पेश किया ना कि भाई तुम इससे भी दलील ले लो कि जब अल्लाह ताला ने सारी दुनिया तुम्हारे ताबे की हुई है और तुम्हारे फायदे के लिए है कि तुम मुनज़्ज़म हो सको, तुम अच्छे से चल सको, तुम अच्छे से रातों को सो सको ताकि सुबह अल्लाह की इबादत कर सको। अब तुम अल्लाह की इबादत ही नहीं कर रहे, तुम उठ ही नहीं रहे यहाँ पे। और वकीला लिकई तंतफियो, और ये भी कहा गया है दूसरा इसका माना कि ताकि तुम इससे फ़ायदा हासिल करो, और ये माना भी ठीक है। ज़ादुल मसीर में है जिल्द नंबर 1 सफ़ा 49 पे कि अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल जमीआ। इसका माना क्या है? आई लि अजलिकुम, यानी तुम्हारे वजह से पैदा किया है या तुम्हारे लिए पैदा किया है। फ़बाज़ुहु लिल इंतिफ़ाई व बाज़ुहु लिल इत्तिबाई, इनमें से जो कुछ चीज़ें हैं दुनिया के अंदर वो तुम्हारे लिए फ़ायदा हासिल करने के लिए। तुम जैसे गोश्त खाते हो किसी चीज़ का तो तुम्हारे लिए फ़ायदा है, तुम सब्जियां खाते हो ज़मीन से निकलती हैं वो तुम्हारे लिए फ़ायदा है, तुम नबातात ज़मीन से कुछ और निकालते हो या तेल वगैरह ज़खायर निकालते हो वो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। कुछ भी तुम ज़मीन से हासिल कर रहे हो वो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। या बाज़ुल इत्तिबा, ज़मीन में कुछ चीज़ें इत्तिबा के लिए उनकी पैरवी करनी है, उनके पीछे चलना है, जिस तरह कुरान है, हदीस है, अंबिया अलैहिस्सलाम है, इन सब की पैरवी करनी है, इनकी बात माननी है। सुम्मा इस्तवा इलस समाई, फिर अल्लाह ताला आसमानों की तरफ बुलंद हो गया। क़ाल इब्न अब्बास व अक्सरु मुफस्सिर सलफ, कहते हैं सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास और सलफ सालिहीन जितने भी मुफस्सिरीन गुजरे हैं उन्हीं जो राय है उन्होंने जो माना इसका बयान किया है वो है इर्तफा इलस समा, फिर अल्लाह ताला आसमान पर चढ़ गया, बुलंद हो गया। इर्तिफा कहते हैं बुलंदी पर चढ़ना, ठीक है। तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की तफसीर के मुताबिक सुम्मा इस्तवा इलस समा का माना क्या करेंगे? फिर अल्लाह ताला आसमानों पर बुलंद हो गया, यानी अब अल्लाह ताला आसमान पर है, उसका अर्श वहीं है और अल्लाह ताला वहीं जो है वो उसकी कुर्सी है जिस पर अल्लाह ताला जो है ना वो बैठे हुए हैं। ज़ादुल मसीर में ये भी है कि सुम्मा इस्तवा इलस समा, कहते हैं वह समा जो है लफ्ज़ुहा लफ्ज़ुल वाहिद, इसका जो लफ्ज़ है ना वो वाहिद का लफ्ज़ है। व मानाहा मानल जम, और कहते हैं इसका माना जमा का माना है। बिदलील कौलुहु फसव्वाहुन्ना, ठीक है, या बिदलील कौलिही फसव्वाहुन्ना। ये जो सव्वा मैंने आपको पीछे समझाया ना कि सव्वाहुन्ना की वजह से हमें अस्समा का माना पता चल गया, तो यहाँ पर यही बात तफसीर ज़ादुल मसीर के अंदर लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद क्या है? फसव्वाहुन्ना सबअ समावातिन, अल्लाह ताला ने 7 आसमानों को बराबर किया। आई खलक़हुन्ना मुस्तवयातिन ला फुतूर फ़ीहा वला सुदूर, कि अल्लाह ताला ने उनको ना बिल्कुल बराबर बनाया है, यानी एक तो एक आसमान से लेकर दूसरे आसमान तक का फासला बराबर है, एक आसमान की चौड़ाई दूसरे आसमान के ऊपर वाले की चौड़ाई बराबर है, और फिर उसके दरमियान कोई खला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई फतूर नहीं, कोई सुराख नहीं, कोई शगाफ नहीं, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो उसके अंदर ऐब जो है ना वो निकाल सके, और बगैर सुतूनों के। और ये चैलेंज अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई मकाम पे किया है कि देखो आसमान में तुम्हें कोई जो है ना कोई फ़र्क नज़र आता है, कोई मसला नज़र आता है, और हम कोई चीज़ दुनिया के अंदर बनाना चाहें। लेकिन इंसान ना असबाब के साथ काम करता है ना, अल्लाह ताला को असबाब की ज़रूरत नहीं होती। इंसान दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ हवा में नहीं ठहरा सकता,
ٹھیک ہے، وہ زیادہ دیر تک وہ ٹکتی نہیں ہے. اگر جہاز بھی انسان چلا رہا ہے تو کسی خاص ایک پیٹرن پہ چلا رہا ہے اور وہ پیٹرول کے ساتھ یا ڈیزل کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ زیادہ عرصہ تک اوپر نہیں رہ سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو جو ہے نا وہ ٹھہرایا ہوا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہے. تو اس میں یہ ایک دلیل ہے بطور انسانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے بھائی اللہ تعالیٰ کی بات کرو. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. یہاں پر اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. علیم کا معنی اور کہ جتنی بھی صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر ہوتی ہیں نا ان کے بارے میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے مبالغے کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ ترجمہ کرنا. اور بکل شیئن تو ویسے بھی آ گیا ساتھ، وہ ہوا، اور وہ اللہ تعالیٰ بکل شیئن ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے، یہ سب چیزوں کو جاننے والا ہے. یعنی اس طرح کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یا کبھی بھی صفات جو ذکر ہوتی ہیں ان کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے. اب یہاں پر تفسیر سعدی میں امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کبھی بھی قرآن کریم میں تخلیق کا ذکر کیا نا، ساتھ علم کا بھی ذکر کیا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں جس طرح اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تمہارے لیے، اور پھر اس کے بعد علیم کا ذکر کیا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں بھی ذکر کیا الا یعلم من خلق. لوگوں سن لو، یعلم وہ جانتا ہے، من خلق جس کو اس نے پیدا کیا ہے، وہو اللطیف الخبیر اور وہ بہت باریک بین اور بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی مخلوقات کو پیدا کیا تو ظاہر سی بات ہے اب پیدا کرنے سے پہلے، بنانے سے پہلے علم ہوگا تو بنائیں گے نا. تو کسی بھی یعنی خلق کا جو معنی ہوتا ہے نا، پیدا کرنے کا معنی، اگر اس کے ساتھ علم نہ بھی آئے تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ جو علم کا معنی ہے وہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے. یعنی میں کسی چیز کو کیسے بنا سکتا ہوں، پہلے میں اس کے بارے میں علم حاصل کروں گا نا، سوچوں گا، بیٹھوں گا، کوئی اس طرح کے کام کروں گا. یہ بطور انسان میں بات کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس چیز کا علم تھا تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو پتہ کیا چلا کہ خلق کے معنی میں ایک تو علم ہے اور دوسرا ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے معنی اس کا جو ہے نا وہ کبھی بھی تخلیق ذکر کی ہے تو ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر کر دیتے ہیں، جس طرح کہ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بہترین دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے علم پر، اس کی حکمت پر، اس کی قدرت پر. کہ ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کے پاس پہلے سے علم تھا تو اس نے پیدا کیا نا. اللہ تعالیٰ کے پاس حکمت تھی، وجہ پتہ تھی کہ کیا کریں گے، کیسے کریں گے، تبھی پیدا کیا نا. اس کے پاس قدرت تھی، طاقت تھی، تبھی اس نے پیدا کیا نا. تو یہ ساری چیزیں خلق کے معنی میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد یہ تفسیر میسر میں ہے، تو تفسیر میسر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ وحدہ الذی خلق لاجلکم کل ما فی الارض من النعم. اللہ تعالیٰ اکیلا ہے جس نے تمہارے لیے ہر وہ چیز جو زمین میں نعمتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے پیدا کی ہیں. تنتفعون بہا، تم اس کے ساتھ نفع حاصل کرتے ہو. ثم قصد الی خلق السماوات، پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں کو بنانے کی طرف متوجہ ہوا. فسواہن سبع سماوات، یعنی پہلے زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پھر آسمان کو. تو اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ زمین پہلے ہے اور آسمان بعد میں پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے، فسواہن سبع سماوات، پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا. وہو بکل شیء علیم فعلمہ سبحانہ محیط بجمیع ما خلق. اب اس پہ ایک یہ بھی مسئلہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کہیں کوئی پتا گرتا ہے، کہیں کوئی چیز پودا اگتا ہے، کہیں کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، یا انسان کوئی بیمار ہے، اس کے دل میں کوئی خدشات ہیں، کوئی انسان وہ مایوس ہو کے بیٹھا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہیں. تو انسان کبھی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ چل رہا. وہ گناہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہوتے ہیں، وہ جو نیکیاں کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تفسیر القرآن کریم میں ہے کہ یہ انسان کے کفر پر تعجب کے لیے اللہ تعالیٰ کے مزید احسانات کا ذکر ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے سب اس اکیلے نے پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے پیدا کیا. یہ 2 چیزیں، ایک اللہ تعالیٰ نے اکیلے پیدا کیا اور دوسرا تمہارے لیے پیدا کیا. بھائی اکیلے اور تمہارے لیے. اب پھر اس نے آسمانوں کو درست کر کے 7 آسمان بنائے. ایسے محسن سے تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ یعنی ایک اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. کہیں ایسا نہیں کہ جہاں مرضی چلے جاؤ، جو مرضی کھاؤ، جیسے مرضی رہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں. بلکہ تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا، تمہارے لیے زمین میں جو کچھ تھا سب تمہارے لیے پیدا کیا. اب انسان کیا کرتا ہے بھائی؟ اب انسان وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے، اس کے ساتھ نیکی کرنے کے بجائے، احسان کرنے کے بجائے کیا کر رہا ہے؟ وہ کفر کر رہا ہے. وہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تمہارا کفر بھی اس سے مخفی نہیں ہے. اپنا انجام خود سوچ لو.
اس آیت سے معلوم ہوا کہ زمین آسمان سے پہلے پیدا کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں یہ ابھی جو آیت ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 29 اسی میں ہے، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ٹھیک ہے، خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، زمین کا تذکرہ پہلے آ گیا۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، یہ جو سما ہوتا ہے نا یہ بعد میں کام کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی پہلے یہ کام ہو چکا ہے، سما کا مطلب ہے اس کے بعد پھر یہ کام ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو پہلے زمین پیدا ہو گئی، بعد میں آسمان پیدا ہو گیا، پھر 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے پورے کیے۔ یہی بات سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے اور وہاں سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ مگر سورہ نازیات میں ایک آیت ہے جو لگتا ایسا ہے کہ بظاہر اس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ذکر ہے جی، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کرنے کے بعد زمین کو پیدا کیا، یعنی زمین، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور زمین اس کے بعد دَحَاهَا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچھایا۔ تو یہاں ایسا لگتا ہے بظاہر کہ زمین بعد میں اس کا جو دحو ہے، یعنی اس کے اندر جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ بعد میں ہوئی ہیں، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ زمین کی پیدائش تو آسمان سے پہلے ہوئی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کے دلائل اسی پر جو ہے نا وہ دلالت کرتے ہیں، اور ہم نے ظاہر سی بات ہے آیات کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کی ترتیب کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو زمین کو پہلے بنایا گیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، اور پھر زمین کے اندر جتنی چیزیں تھیں نا وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بعد میں پیدا کی، جیسے پہاڑ تھے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں زمین کے اندر ضرورت تھی، یہ زمین پہلے بن گئی، پھر آسمان بنے، اس کے بعد زمین کی جتنی بھی ضروریات تھی وہ ساری کی ساری بنی۔ تو یہ سورہ نازیات کی جو آیت ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے اندر اس بات کی طرف تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بہت سے مفسرین نے یہی چیز روایت کی ہے۔ امام جریر طبری رحمہ اللہ یہ ان کی جو تفسیر ہے اس کے اندر اسی بات کو انہوں نے پسند کیا ہے، اور تفصیلی ہے انہوں نے کہا جی اس کا ذکر گزر چکا ہے، اور پہاڑوں کو اس نے خوب مضبوط گاڑ دیا، اور حکمتوں والا اور صحیح علم والا، اور ساتھ ہی اپنی مخلوق پر بے حد مہربان۔ تو یہ جو ہے نا سورہ نازیات کی تفسیر سے بھی میں نے اس میں تھوڑا سا ایڈ کیا۔ اچھا، اس کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہاں استوا کے ضمن میں ارادہ کرنا اور متوجہ ہونے کا معنی ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اسے الہ کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر متوجہ ہوا، بلند ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، امام ابن کثیر کہتے ہیں متوجہ ہوا، یعنی پھر جو آسمانوں کی جو چیزیں بنانے والی تھی، اس کا جو استوا تھا، اس کی برابری تھی، اس کے اندر جو کمیاں تھیں وہ ساری اللہ تعالیٰ نے پوری کر کے اس کو بنا دیا۔ اچھا، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے مجموعی طور پر انسان کے فائدے کے لیے، ٹھیک ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کے فائدے کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین کی ہر چیز انسان کے لیے حلال ہے، فائدے کے لیے ہونا اور چیز ہے، حلال ہونا اور چیز ہے، بلکہ یہ فائدہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تحت اٹھانا جو ہے نا وہ یہاں اٹھایا جائے گا۔ اس کی میں تفسیر آپ کو ابھی بیان کرتا ہوں۔ یہ ایک اصول فقہ کا ہے نا، بڑا ایک عظیم قاعدہ بھی ہے۔ یہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ظاہر سی بات ہے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے لیے رہنے کی جگہ بنائی جاتی، اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے لیے وہاں پہ استعمال کی چیزیں بنائی جاتی، تو سب کچھ انسان کو دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پہ لکم تمہارے لیے، اس کے دو معنی ہیں، ایک کہ تمہارے لیے جائز قرار دیا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ کیسے فائدے ہیں انشاءاللہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ہے ما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ نا ایک اصول فقہ کا قاعدہ بھی۔ اصول فقہ کیا ہوتی ہے؟ اصول فقہ یہ ہوتی ہے کہ اصول، آپ کو لفظ سے سمجھ آ رہی ہوگی کہ اصول کچھ قاعدے ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فقہ سے مراد سمجھ ہے، یعنی قرآن و حدیث کے کچھ آیتوں کو، ایسی آیتیں جن سے عمومی مسائل اخذ ہوتے ہیں، ان کو اٹھایا جاتا ہے اور ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں اگر کوئی لفظ اس طرح کا آتا ہے جس سے بہت سارے مسئلے نکل سکتے ہیں، ایک ہی آیت سے بہت سارے مسئلے نکلتے ہیں، ایک ہی حدیث کے لفظ سے بہت سارے مسئلے نکلتے ہیں، تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے یہ اصول ہے، اور یہ فقہ کا اصول ہے، ٹھیک ہے، اس کو اصول فقہ کے اصولوں میں ذکر کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے ہم بہت سارے مسئلے اپنے حل کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کی ایک آیت سورہ بقرہ میں آپ نے اکثر و بیشتر سنی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک قرآن کی آیت بھی ہے، اسی کو ہم لے لیتے ہیں، یہ ایک اصول ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اب ایک بندہ آتا ہے ہمارے پاس، وہ آ کے کہتا ہے جی میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے
सूरतुल बकरा में हमें ये कहा है कि अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, आपके घुटनों में दर्द है, आपकी कमर में दर्द है, आप बैठ के पढ़ लें। एक बंदा कहता है जी मैं लेट के नहीं पढ़ सकता, यही आयत उसकी दलील होगी जी, आप बैठ के नहीं पढ़ सकते, आप लेट के पढ़ लें, आप इशारों से पढ़ लें। ठीक है। एक बंदा कहता है जी मैं वुजू नहीं कर सकता, मेरे जख्म लगा, मैं बाजू पे चोट लगी हुई है और खून निकल रहा है, तो भाई कोई बात नहीं। एक बंदा कहता है मेरे सर पे जख्म हुआ है, मैं गुस्ल नहीं कर सकता, उसे कहते हैं कोई बात नहीं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो आयत एक है, मसले देखें इससे कितने निकल रहे हैं। तो इस आयत को हम कहते हैं भाई ये आयत भी है और फिका का एक उसूल भी है, तो इसको हम ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा को उठाते हैं और उसूल फिक की किताबों में लिख देते हैं कि ये एक उसूल हमें पता चल गया जिससे हम बहुत से मसाइल अखज़ कर सकते हैं। तो ये होती है उसूल फिक, और बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी मज़ेदार जाना वो ये इल्म भी है, इसको भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सीखें। तो ये जो आयत है ना, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, ये भी उसूल फिक का एक उसूल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया के अंदर हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें जायज़ हैं। अब एक सवाल था ना, एक इंसान ने ये सवाल करना था कि भाई दुनिया में क्या मैं कपड़े कौन कौन से पहन सकता हूँ, मैं खाना कौन कौन सा खा सकता हूँ, मैं कहाँ कहाँ सफ़र कर सकता हूँ, मैं किस वक्त सो सकता हूँ, मैं किस वक्त जाग सकता हूँ, मैं कौन सी तिजारत कर सकता हूँ। ये सारे एक सवाल थे। अच्छा, अब इन सवालात के अलग अलग जवाब दिए जाते, तो अगर वो चीज़ें जो मना थी वो और जो जायज़ थी वो दोनों तफसील से बयान की जाती तो बड़े मसाइल होते। यानी एक बंदा हमसे पूछने आया जी मैं खाने में क्या क्या खा सकता हूँ, मैं उसको कहता हूँ जी आप खाने में पालक खा सकते हैं, आप खाने में दाल खा सकते हैं, आप खाने में चावल खा सकते हैं। अच्छा, वो फिर पूछता है मुझसे मैं कौन कौन सी चीज़ें नहीं खा सकता, तो हम उसको फिर नाम बताते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें ना, अब दोनों चीज़ें जब हम बता रहे होंगे तो बात लंबी हो जाएगी। तो शरीयत ने एक उसूल हमें दिया, क्या उसूल दिया खाने पीने में? हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो कुछ ज़मीन में है तुम्हारे लिए पैदा कर दिया, तुम खाओ पियो, जो खाना है जितना खाना है खाओ। हाँ, जो मना है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। शराब तुमने नहीं पीनी, मुर्दार तुमने नहीं खाना, गैरुल्लाह के नाम का तुमने नहीं खाना, और जो है ऐसे जानवर होते हैं जो कुचली वाले होते हैं, ये जो नोकीले दांत होते हैं ना किसी जानवर के, वो वाले जो जानवर होते हैं जो इस तरीके से नोकीले दांत वाले होते हैं, उनको आप लोगों ने नहीं खाना। इसी तरीके से जो परिंदे पंजों से शिकार करते हैं उनका गोश्त आप लोगों ने नहीं खाना। जिनको मारने का हुक्म दिया शरीयत ने कि भाई इनको मारो, सांप है, चूहा है, या जो है ना वो इसके अलावा कोई जानवर हैं जैसे चील है, कौवा है, इनको मारने का हुक्म दिया, छिपकली है, इनको मारने का हुक्म दिया, तो ये भी नहीं खा सकते। अच्छा, कुछ को मारने से मना किया, जैसे चींटी है उसको मारने से मना किया है, या मेंढक है उसको मारने से मना किया, इसको भी नहीं खा सकते। तो शरीयत ने कुछ उसूल बयान कर दिए कि भाई ये चीजें तुमने नहीं खानी। उसके अलावा जी क्या खाना है, इसकी दलील क्या है? अगर मिसाल के तौर पर मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ, मैं कोई शेक पीना चाह रहा हूँ, मैं खजूरें डालता हूँ, मैं 5 बादाम डालता हूँ, मैं उसके अंदर अखरोट डालता हूँ, मैं स्ट्रॉबेरी डालता हूँ, मैं उसको शेक करता हूँ दूध डाल के, और मैं उसको पीना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई ये क्या, ये कहाँ से जायज़ हो गया? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी नहीं पिया। ठीक है, ऐसा कोई शेक तो उस दौर में होता नहीं था। तो उनको हम कहेंगे भाई हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, अल्लाह ताला ने एक उसूल बयान किया है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 29 आप उसको खोल के पढ़ के सुना दें कि भाई अल्लाह ताला ने जो उसूल बयान किया है कि ज़मीन में जो कुछ है तुम्हारे लिए तो हलाल है, तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, जो खाने पीने की चीज़ों में मना होगी वो चीज़ हमने इस्तेमाल नहीं करनी। यही चीज़ लिबास में आ जाएगी, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो कुछ ज़मीन में है तुम्हारे लिए पैदा किया है, यानी तुम उसको पहनने में इस्तेमाल कर सकते हो। पहनने में मर्द के लिए क्या मना भाई? तुम रेशम का लिबास नहीं पहनोगे, तुम जर्द रंग का लिबास नहीं पहनोगे, तुम सुर्ख लिबास नहीं पहनोगे, तुम जो है वो मतलब कुछ लिबास के जो रंग हैं वो हमें मना कर दिए। तुम ऐसा लिबास नहीं पहनोगे जो तुम्हारी शर्मगाह को जो है ना वो जाहिर करे। तो लिबास में मैंने आप लोगों को 3 लिबास बता दिए भाई, ये जो है ना वो हमारे लिए मना हो गए। उसके अलावा जो शर्मगाह, मिसाल के तौर पर मर्द की जो शर्मगाह है वो नाफ से लेकर, ये जो पेट के अंदर एक सुराख होता है ना, नाफ जिसको कहते हैं, मेरे ख्याल पंजाबी में दुन्नी भी इसको कह लिया जाता है, तो यहाँ से लेके घुटनों तक जो है वो मर्द का सतर होता है, इसको ढांपना जरूरी होता है। औरत का जो सतर होता है वो सारा जिस्म होता है, अपने महरम के सामने वो अपने चेहरा, अपने हाथ पाँव जो है वो जाहिर कर सकती है, लेकिन गैर महरम के सामने उसको इन चीज़ों को भी छुपाना होता है। हाथ पाँव जो है वो जाहिर कर सकती है गैर महरम के सामने,
لیکن چہرہ چھپانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں شریعت نے ہمارے لیے لباس کے اصول بھی بیان کر دیے۔ اب اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لباس پہن لو، یہ بھی پہن لو، یہ بھی پہن لو، مطلب کہ عربی پوچھ رہے ہوتے تو ان کو کہتے جبہ پہن لو، پاکستانی پوچھ رہے ہوتے تو جی ٹھیک ہے شلوار قمیض پہن لو، اگر یورپ میں چلے جاتے جی پینٹ شرٹ پہن لو، ٹراؤزر پہن لو۔ تو الگ الگ اگر لباسوں کے نام بیان کیے جا رہے ہوتے، یہ پہن لو، یہ پہن لو، یہ پہن لو، تو وہ اس کے لیے اس طرح کا اصول ہی نہیں وضع کیا گیا۔ اصول کیا تھا؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ لباس میں بھائی سب کچھ جائز ہے، ہاں جو منع ہے وہ بتا دیا گیا۔ کھانے پینے میں سب کچھ جائز ہے، جو منع ہے بتا دیا گیا۔ سونے کے لیے تمہارے پاس بھائی دنیا میں جب تم، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، لیکن اگر تمہاری روٹین الٹی سیدھی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے، تم کسی بھی ٹائم سو سکتے ہو بھائی، تم دوپہر کو سو سکتے ہو، تم شام کو سو سکتے ہو۔ ہاں ایک وقت میں منع کر دیا گیا کہ بھائی عشاء کی نماز سے پہلے تم نے نہیں سونا۔ وجہ بھائی عشاء کی نماز سے پہلے اگر سوئیں گے تو عشاء کی نماز رہ جائے گی، تو ایک چیز ہمیں منع کر دی گئی کہ بھئی عشاء کی نماز سے پہلے تم نے سونا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ بھئی کسی بھی ٹائم سو سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ جو کہا جاتا ہے، ہاں وہ علیحدہ بات ہے کہ ترغیب کیا ہے، فجر کے بعد کا وقت برکت والا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہمیں سونے سے منع کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے بھئی اس میں اچھے اچھے کام کرو۔ عصر کے بعد جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے، کچھ سلف صالحین سے اقوال ہیں کہ عصر کے بعد سونے سے حافظہ کچھ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں تو موجود ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہے؟ نہیں، منع نہیں ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، بھئی زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تم نے کیا کرنا ہے اب؟ تمہارا اس کے بدلے میں، یعنی تم میں سب کچھ جب اللہ نے دے دیا، تو اب تمہارا اس کے بدلے کیا فرض بنتا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ اور میں خاص طور پہ یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نا دنیا کے اندر سب کچھ انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کسی بھی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں، بڑے سے بڑا جانور جو ہے نا وہ انسانوں کے تابع ہے۔ اونٹ کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے، ایک بیل کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے، وہ چاہے تو 10 لوگوں کو بھی کھینچ کے لے جائے۔ جب جو ہے نا وہ مچھرا ہوتا ہے اور غصے میں آیا ہوتا ہے تو کتنے کتنے لوگوں کو جو ہے نا وہ مار گراتا ہے اور کتنے لوگوں کو اٹھا کے وہ سائڈ پہ پھینک دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوا ہے؟ ان جانوروں کو، بڑے بڑے جانوروں کو انسانوں کے تابع کیا ہوا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہلکا سا اس کو ہاتھی ہے یا کوئی بھی اتنے جان والے جو ہے نا جانور ہیں، ہم اس کو آرام سے پکڑ کے ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں، اور ایک ہلکی سی باریک سی رسی ہوتی ہے اور وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو یہ تابع کس نے کیا ہوا ہے؟ اچھا سواریاں ہیں تو تابع کس نے کی ہوئی ہیں؟ ہم جو ہے نا وہ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، جہاز چلا رہے ہوتے ہیں، پانی کی کشتیاں، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے تابع کی ہوئی ہیں نا۔ اور انسانوں میں سے بھی میں یہ اکثر بات کرتا ہوتا ہوں کہ مردوں کی زیادہ ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں بھائی مردوں کی زیادہ ذمہ داری ہے؟ کیونکہ مردوں کے تابع خواتین بھی کی ہوئی ہیں۔ خواتین کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کی خدمت کرنی ہے۔ تو مردوں کی ذمہ داری مزید زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ بھائی ہم نے اللہ کی زیادہ عبادت کرنی ہوتی ہے۔ خواتین نے بھی اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ خواتین کے ذمہ کیا لگایا گیا ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی خدمت۔ اور دوسری طرف مرد کیا ہے؟ مرد کو باہر کے کام کاج کرنے اور ساتھ اللہ کی بات کرنی، اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے گھر کو دین کی طرف لگانا ہے، اپنے بچوں کو دین کی طرف لگانا ہے، اپنے معاملات اسے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تو ذہن بڑھا دیا، قوت جو مرد کو دی ہوئی ہے، جو طاقت مرد کو دی ہوئی ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو مرد کو دی ہوئی ہے وہ خواتین کے پاس نہیں ہے۔ کچھ خواتین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اچھی اور اچھا فیصلہ کرنے والی بھی ہوتی ہیں، یعنی ضروری نہیں کہ ہر مرد ہی ایسا ہو، لیکن عمومی طور پر میں بات کر رہا ہوں۔ کچھ خواتین مردوں سے بہت اچھی ہوتی ہیں، اور کچھ جگہ پہ جو ہے نا مرد وہ اتنے نکمے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں چل رہا ہوتا۔ لیکن عمومی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے ہیں اس میں یہ ہے کہ مرد کو قوام بنایا، فیصلہ کرنے کی طاقت، اس کو لے کر چلنے کی طاقت، لیڈرشپ ایک مرد کے ہاتھ میں دی ہے۔ اب مرد کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی اس کے لیے دنیا کی ہر چیز منظم ہو کے چل رہی ہے، چاہے وہ آسمان و زمین کا منظم ہونا ہو، چاہے سورج اور چاند کا منظم ہونا ہو، چیزوں کے اس کے تابع ہونا ہو۔ ہم کچھ کھانا چاہتے ہیں، ہم کوئی بھی درخت کاٹنا چاہیں تو درخت آگے سے کچھ نہیں کرتا، ہم زمین کو کھودنا چاہیں تو زمین آگے سے کچھ نہیں کرتی، یہ ہمارے تابع ہو گیا نا۔ یعنی ہم نے زمین کو کھود کے گھر بنانا ہے، ہم نے 8 فٹ نیچے کھڈا کیا، ہم نے زمین سے پانی نکالنا ہے، ہم نے 200 فٹ بور کر دیا پانی کا زمین کے اندر، ہم نے 500 فٹ بور کر دیا پانی کے زمین کے اندر، زمین کچھ نہیں کہہ رہی۔ حالانکہ یہی زمین جب اللہ کا حکم آتا ہے تو یہ لرزنے لگتی ہے اور زلزلے آ جاتے ہیں، اور یہی پہاڑ جن کو ہم تراش تراش کے بیچ میں سرنگیں بنا لیتے ہیں، یہی پہاڑ جن کو تراش تراش کے ہم بیچ میں سے کوئلے اور مختلف قسم کی جو ہے نا وہ چیزیں نکال رہے ہیں، یہی پہاڑ جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے تو یہ پھٹتے ہیں، اور اس میں سے جو ہے نا وہ آتش فشاں اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو اور زمین کی ہر چیز کو انسان کے فائدے کے لیے،
انسان کے تابع بنا دیا ہے، تو میرے بھائی بدلے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ اپنا نچھاور کریں، اور جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے ریکوائرڈ کی ہیں، وہ ساری کی ساری ہمیں کرنی چاہیے۔ اور اس میں ایک بہت ضروری بات وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہاں پہ عبدالسلام بٹوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی ہمارے لیے حلال قرار دی ہے اور زمین میں سب کچھ ہمارے تابع قرار دیا ہے، وہ ہوگا اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جائز قرار دیا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب جائز ہے، اس میں ہم سب استعمال کریں گے۔ اب دیکھیں کھانے پینے کی چیزوں میں اصول آ گیا نا، کل مسکرن حرام، بھائی ہر نشہ چیز حرام ہے، وہ تم نے استعمال نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ مشروبات پینے ہیں، تم نے جوسز پینے ہیں، تم نے شربت پینا ہے، تم نے پانی میں کسی چیز کو ڈال کے پینا ہے، تم نے دودھ میں پانی ڈال کے پینا ہے، تم نے کوئی بھی چیز کھانی پینی ہے، بھائی تم کھاؤ، تمہیں کس نے منع کیا؟ لیکن تم نے اس میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا، تم نے اس میں جھوٹ نہیں بولنا، تم نے اس میں فریب نہیں کرنا، تم نے اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک اطاعت اور فرما برداری ہے اس میں رہتے ہوئے چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ایک اصول فقہ کا جو اصول ہے آج ہمیں سمجھ میں آیا، اور اصول فقہ کا بھی انشاءاللہ ہمیں اس میں سمجھ میں آ گیا وہ کیا ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے نا ہم اپنی زندگی کے مسئلے خود بھی حل کر سکتے ہیں۔ یہ میں آپ لوگوں کو تفصیل سے اتنی ڈیٹیل سے میں نے کیوں سمجھایا، کیوں بتایا کہ ہم لوگ اس قابل ہو جائیں کہ کسی جگہ پہ مفتی تو نہیں ہم اس طرح کی کچھ چیزیں پڑھ کے بن سکتے، ظاہر سی بات ہے مفتی کے لیے ایک بڑا جو ہے نا وہ محنت کرنی پڑتی ہے کہ ہم ساری چیزیں سیکھیں، اس میں لغت بھی سیکھیں، اس میں قرآن بھی سیکھیں، اس میں سیرت بھی سیکھیں، حدیث بھی سیکھیں۔ حدیث کا پھر سارا علم ہوتا ہے، اس کے اندر رجال کا علم الگ ہے، اس کی صحت اور ضعف کا علم الگ ہوتا ہے، پھر جو تفسیر ہے تو تفسیر کس طریقے سے، وہ ساری مطلب الگ الگ چیزیں سیکھ کے پھر بندہ جو ہے نا وہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے۔ لیکن ہم کم از کم اتنے ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے موٹے گھر کے مسائل یا چھوٹی موٹی چیزیں ہم اس میں حل کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی ہم سے پوچھے بھائی یہ آپ کھا رہے ہو تو اس کا کیا ہے، یہ تو غلط نہیں ہے، جس طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا جب قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کی بکرے کی اوجنی نہیں کھا سکتے، اچھا جی اس کی جو ہے نا وہ آپ فلاں چیز نہیں کھا سکتے۔ اب ہم ان سے یہ سوال کریں گے بھائی اللہ تعالیٰ نے حلال تو ہمارے لیے کر دیا، جائز تو ہمارے لیے کر دیا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز کر دیا۔ اب آپ کہہ رہے ہو یہ حرام ہے، اب آپ کے ذمہ ہے دلیل لانی ہے آپ نے، یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی بھی شخص کہتا ہے یہ حرام ہے تو وہ اس کی دلیل پیش کرے گا۔ پہننے کی چیزوں میں کوئی بھی شخص کہتا ہے یہ حرام ہے تو وہ اس کی دلیل پیش کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اب میں نے یہ جو ہے نا وہ اس پہ کوئی ڈیزائننگ کروائی ہوئی ہے، کالر رکھا ہوا ہے، اس کا جو ہے نا وہ پٹی رکھی ہوئی ہے، یا بین رکھتا ہوں میں، یا کف لنکس لگا لیتا ہوں، کچھ بھی میں لباس میں استعمال کرتا ہوں جائز ہے۔ اب کوئی شخص کہے گا یہ منع ہے، اب کوئی شخص کہے گا یہ والا لباس جائز نہیں ہے، تو میں اسے کہوں گا بھائی کس دلیل کی بنیاد پہ جائز نہیں ہے؟ کوئی ہمیں کہے گا یہ کفار کا لباس ہے، تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ نے لباس کفار یا مسلمانوں کا قرار نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے لباس جو سطر ہے انسان کے لیے اس کو لباس قرار دیا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا ہمارے ہاں یہ جو سوالات ہوتے ہیں کہ جی بندہ جو ہے نا وہ پینٹ شرٹ پہنتا ہے یا فلاں پہنتا ہے، تو بھائی اگر اس نے اس کو سطر کو ڈھانپا ہوا ہے، وہ تھوڑا سا کھلا لباس ہے، اس کے جسم سے ٹکرا نہیں رہا، تو ٹھیک ہے وہ پہن سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز اس طرح کی جو اس کے لباس جو اس کی شخصیت کو اور اس کے سطر کو ڈھانپ کے رکھتی ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو ہر چیز کے اندر ہم نے اگر کسی نے منع کیا نا ہمیں کسی چیز سے، ہمارے معاملات میں، ہماری جو ہے نا وہ روزمرہ کی زندگی میں، تو ہم اس سے پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی منع کدھر آیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں میں، لباس میں، معاملات میں، تجارت میں، یہ اصول تجارت میں بھی ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ پیدا کیا ہے، یعنی تم اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہو۔ اب جس چیز کی خرید و فروخت منع ہوگی وہ بتا دی جائے گی، بھائی کتے کی خرید و فروخت منع ہے، بلی کی خرید و فروخت منع ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حرام چیزوں کو جو ہے نا انسان خرید و فروخت نہیں کر سکتے، مسجد میں آپ نے خرید و فروخت نہیں کرنی، یعنی کچھ اصول ہمیں بتا دیے جاتے ہیں۔ تو خرید و فروخت کسی بھی چیز کی جا سکتی ہے، ہمارے لیے سب جائز ہے بیچنا، سب جو ہے نا وہ ملکیت میں کوئی چیز ہے وہ نہیں بیچ سکتے جب تک ہماری ملکیت میں نہیں آ جائے گی، پیسے دیں خریدیں اپنی ملکیت میں لائیں، جہاں مرضی جا کے بیچیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ آج کی ہماری کلاس تھی، یہاں تک اس کو ہم ختم کرتے ہیں۔